गुमराह एपिसोड 311। मैंने फैसला किया कि रॉजर और हेलन को शीशे में उतारकर उनसे रब्बानी के बारे में ज़रूर मालूम करूंगा, और अगर मुझे मालूम होगा कि ये वही रब्बानी है तो दुम्मन से निमटने के बाद उसकी हड्डियों को सुरमा बनाने के लिए एक बार फिर कराची ज़रूर जाऊंगा। जल्दी जल्दी खाने से फारिग होकर मैंने होटल वाले को पैसे पकड़ाए और शराफत अली को बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचते हुए बाहर ले आया। वो मेरी इस हरकत पर हैरान हो रहा था। बाजू तो छोड़ो भाई मेरा, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी 15 मिनट है फिल्म में। अरे लानत भेजो यार फिल्म पर, तुमने उन दोनों की बातें नहीं सुनी? यही तो मैं भी सोच रहा था कि उनकी बातें सुनने के बाद भी फिल्म देखने की इतनी जल्दी है तुम्हें कि उन्हें वहीं छोड़कर निकल आए होटल से। मेरा ख्याल है उसी रब्बानी का जिक्र कर रहे थे जिलानी, जिसने अपना मकान आइजक को अपने हिस्से की सांसें पूरी करने के लिए दिया था। हाँ यार, मुझे भी यही शक हो रहा है इनकी बातों से। होटल से मैं इसलिए निकल आया कि इन दोनों को किसी तरह अपनी कार में डालकर लाहौर ले जाना चाहता हूँ। वहां जाकर देखेंगे हम कि इन्हें लेटर किस रब्बानी ने दिया है विल्सन के नाम का, और क्या लिखा उसमें उसने। अगर उस लेटर के जरिए विल्सन को आइजक के अंजाम से आगाह किया गया है तो उसको विल्सन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर सिर्फ इत्तला ही देना होती तो वो टेलीफोन के जरिए भी दी जा सकती थी। इसके लिए रॉजर जैसे शख्स को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? मेरा ख्याल है उसको सिर्फ ये लेटर देकर भेजा गया है कि विल्सन उसे माल फराहम कर दे। वो महज सिफारिशी खत होगा। हो सकता है तुम ठीक कहते हो, मगर फिर भी हमें इस लेटर को देखना जरूर चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसे मामले की इत्तला देने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल मुनासिब ना समझा उसने। फोन पर बात गैर मुतल्लका कानों तक पहुंचने का इम्कान रहता है। ऐसे नाजुक और खौफनाक किस्म के मसले टेलीफोन या खतो किताबत में नहीं छोड़े जाते। यार क्या हो गया तुझे, कैसी अजीब अजीब बातें करने लगा है तू? मैंने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। हाँ यार, बात तो ठीक ही लगती है तुम्हारी जिलानी। हैरत है ये बात मेरे दिमाग में क्यों ना समा सकी। इसका मतलब तो है कि इस वक्त हमारा इधर आना काफी फायदेमंद साबित हुआ है। ये लोग हमें ना मिलते तो हम अंधेरे में ही मारे जाते। यही समझते रहते हम कि विल्सन को कुछ मालूम नहीं है फातिमा के बारे में। हाँ ये तो है। अब तुम किसी तरह उन दोनों को अपनी कार में ठूंसने की कोशिश करो शराफत अली। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा अंदाज अगर गलत नहीं है तो ये दोनों यहाँ से उठकर विल्सन केमिकल्स फैक्ट्री की तरफ ही जाएंगे। तुम जाओ, जल्दी से कार इधर ले आओ और जरा फासले पर रुककर इंतजार करो। वो दोनों जब मेरे करीब पहुंचे तो तुम फौरन गाड़ी मेरे पास रोक देना और मुझसे कहना जल्दी करो, विल्सन साहब नाराज होंगे देर हो गई तो। विल्सन का नाम इनके कानों तक पहुंचेगा तो वो जरूर चौंकेंगे और उम्मीद है हमसे विल्सन के बारे में पता करेंगे। फिर मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहता था, चुनाचे में लंबे लंबे कदम उठाता जल्दी जल्दी उस जगह पहुंचा जहां हमने कार खड़ी की थी। कार स्टार्ट करके मोड़ते हुए मैंने उन दोनों को होटल से निकलते देखा। वो दोनों बातें करते हुए उधर ही जा रहे थे जिधर शराफत अली खड़ा था। मैं तेजी से कार दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा और शराफत अली से चंद कदम आगे पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और खिड़की में से झुककर जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ भाई, विल्सन साहब जान से मार देंगे अगर देर हो गई हमें वहां पहुंचने में तो। मेरी आवाज सुनकर वो दोनों चौंक कर हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। मुतवज्जो तो वो उसी वक्त हो गए थे जब मेरी कार के ब्रेक जोरदार आवाज से चीखे थे। अलबत्ता मेरी जुबानी विल्सन का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। उनका रद्द अमल एन शराफत की तवक्को के मुताबिक था। रॉजर एक लम्हे को ठिठका और फिर दूसरे लम्हे वो मेरी कार की तरफ लपकते हुए चिल्लाकर बोला, हे मिस्टर। मैंने और शराफत ने एक साथ उसकी तरफ देखा। वो तकरीबन भागता हुआ हमारे करीब आकर बोला, प्लीज क्या आप हमें मिस्टर विल्सन का पता बता सकते हैं? विल्सन केमिकल्स वाले मिस्टर विल्सन का, आप लोग जानते हैं ना उन्हें? शराफत बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो हेलन को देखते हुए बोला, तुम दोनों रॉजर और हेलन हो? उस वक्त तक हेलन भी उसके पास पहुंच चुकी थी। शराफत की जुबानी अपना नाम सुनकर दोनों ने जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाया। रॉजर ने कहा, आप लोग जानते हैं हमें? हैरत है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं था पहले कभी तुम्हें। अभी चंद मिनट पहले होटल में देखा था पहली बार, लेकिन उस वक्त मैं पहचान नहीं सका था तुम्हें। अब भी अगर तुम मिस्टर विल्सन का पता ना पूछते तो मैं नहीं पहचान सकता था कि तुम कौन हो। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर विल्सन को हमारे आने की इत्तला मिल चुकी है। हाँ, कल कराची से रब्बानी का फोन आया था। उसने बताया था कि तुमको रिपोर्ट लेकर आ रहे हो यहाँ। आओ बैठो। शराफत ने ये कहते हुए बढ़कर कार की अकबी सीट का दरवाजा खोल दिया। वो दोनों शुक्रिया अदा करके कार में बैठ गए। शराफत अली के बैठते मैंने कार आगे बढ़ा दी। रॉजर बोला, हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप लोगों से यूं मुलाकात हो गई और हम धक्के खाने से बच गए। हाँ, इसमें तो शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि तकदीर ने इस वक्त तुम्हें बड़ी ख्वारी से बचा लिया है। ये महज इत्तेफाक ही है कि तुम हमें इस वक्त मिल गए हो जब हम खुद भी मिस्टर विल्सन के पास ही जा रहे हैं। अगर ये इत्तेफाक ना होता तो अभी कम से कम तुम 2 दिन और नहीं मिल सकते थे मिस्टर विल्सन से, और ये 2 दिन तुम्हें किसी दरख्त के साए में गुजारना पड़ते। शराफत ने जवाब दिया, क्यों 2 दिन क्यों नहीं मिल सकते थे हम मिस्टर विल्सन से, और ये 2 दिन दरख्त के नीचे क्यों गुजारना पड़ते हमें? रॉजर ने पूछा। वजह इसकी ये है मेरे बच्चे के मिस्टर विल्सन यहाँ नहीं है। तुम फैक्ट्री जाते तो तुमको जवाब मिलता, सॉरी मिस्टर विल्सन तो लाहौर गए हुए हैं, आप लोग 2 रोज बाद आए।
یہ جواب سن کر تم کہاں جاتے؟ او اچھا، تو کیا مسٹر ولسن یہاں نہیں ہے؟ پھر ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو تم تو کہہ رہے تھے۔ شرافت علی راجر کی بات کاٹ کر بولا، گھبراؤ نہیں، ہم مسٹر ولسن کے پاس لاہور جا رہے ہیں، وہیں ملا دیں گے تمہیں ان سے۔ ویسے اگر تم لاہور جا کر نہیں ملنا چاہتے ان سے تو پھر ہم تمہیں اتار دیتے ہیں یہیں، 2 دن بعد جب وہ آئیں گے تو مل لینا۔ نہیں مسٹر، آپ شاید برا مان گئے، اگر مسٹر ولسن لاہور میں ہے تو ہم وہاں ضرور چلیں گے۔ راجر جلدی سے بولا، میں نے کہا تو ہے نا کہ مسٹر ولسن لاہور میں ہے اور ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ شرافت علی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، او مسٹر، آپ راجر کی بات کا برا نہ منائیں، اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کرنے کی۔ ہم یہاں مسٹر ولسن کے پاس ایک میسج لے کر آئے ہیں کراچی سے، اور ہمیں بھی ان سے بے حد ضروری کام ہے، آپ ہمیں لے چلیں اپنے ساتھ۔ ہیلن عارضی سے بولی، ہاں مجھے معلوم ہے کون سا ضروری کام ہے تمہیں مسٹر ولسن سے، اطمینان رکھو، تم جتنی چاہو گے ہیروئن مل جائے گی تمہیں، لیکن اسے یہاں سے کراچی اور پھر وہاں سے جہاں بھی لے جانا چاہو اپنی ذمہ داری پر ہی لے جانا ہوگا تمہیں، مال دینے کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ بات ربانی نے تمہیں بتائی تھی یا نہیں؟ میں نے اس کے دل میں اپنے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو ختم کر دینے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہمیں ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی۔ راجر جلدی سے بولا، او نو مسٹر، آپ مسٹر ولسن کو بتا دیں ہم انہیں بالکل تکلیف نہیں دیں گے، حالانکہ پہلے کبھی ہم نے مال کے ساتھ پاکستان کے اندر سفر نہیں کیا ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ ہم مال لے کر چلے جائیں گے، ایسی کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئے گی ہمیں۔ میں نے کہا، وہ رپورٹ کہاں ہے جو ربانی نے بھیجی ہے تمہارے ہاتھ؟ رپورٹ؟ کیسی رپورٹ؟ کس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو کوئی رپورٹ نہیں دی ربانی نے، صرف لیٹر دیا مسٹر ولسن کے نام، انہوں نے تعارفی لیٹر ہم دونوں کے بارے میں۔ راجر نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا، ہاں یہ اسی لیٹر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم سے، لاؤ وہ ہمیں دے دو۔ لیکن وہ تو مسٹر ولسن کے نام ہے، ربانی نے کہا تھا لیٹر ہم مسٹر ولسن کو ہی دیں۔ راجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک ہی بات ہے، مسٹر ولسن کو تم براہ راست نہیں دے سکو گے وہ لیٹر، وہ تم ہمیں دے دو، ہم لے جا کر مسٹر ولسن کو دے دیں گے اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ ملنا چاہیں گے تم سے، تبھی ان سے مل سکو گے تم، ورنہ مال دے کر رخصت کر دیا جائے گا تمہیں، ضروری نہیں کہ مسٹر ولسن ملاقات کر ہی لیں تم دونوں سے۔ شرافت نے کہا، اوہ لیکن ربانی نے تو کہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھول جاؤ اسے کہ ربانی نے تم سے کیا کہا تھا، ہم کوئی تابع دار نہیں ہیں اس کے کہ وہی کریں جو اس نے تمہیں کہا تھا۔ مسٹر ولسن کو ربانی آزک نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے گا منہ اٹھائے چلا جائے گا ان کے پاس، تمہیں اگر مال لینا ہے تو جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، ورنہ اتر جا ہماری کار سے۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ شاید اس خیال سے خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں ہم سچ مچ ہی انہیں اپنی کار سے نہ اتار دیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ہم ولسن کے بہت خاص آدمی ہیں اور انہیں لے کر ولسن کے پاس ہی جا رہے ہیں، وہ یہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تھے کہ ہم انہیں وہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ جائیں، لہٰذا وہ سہمے ہوئے انداز میں جلدی سے بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں لیٹر آپ کو ہی دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے آپ یہ لے لیں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مسٹر ربانی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ لیٹر میں ولسن کے ہی ہاتھ میں دوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے لفافہ لے کر اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اس نے صرف ولسن صاحب کا نام ہی سنا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے انہیں، اس کو پتہ نہیں ہے مسٹر ولسن کے پاس پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان سے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ہم سے ملاقات ہو گئی تمہاری، ہم تمہیں ولسن صاحب کے پاس لیے جا رہے ہیں، یہ بھی احسان ہی ہے ہمارا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ راجر بولتے بولتے رک گیا، پھر ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب آپ لوگ ہمارے ناموں سے پہلے سے ہی واقف تھے، مگر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، ہم کس طرح مخاطب کریں آپ کو؟ ہاں یہ غلطی ہے ہماری، ہمیں اپنا تعارف پہلے ہی کرا دینا چاہیے تھا۔ میرا نام ہاشم خان ہے اور یہ شرافت علی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، اتنے اچھے کہ محض میری ہی وجہ سے مسٹر ولسن کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، ورنہ تو شاید ادھر کا کبھی رخ بھی نہ کرتے۔ اس سے پہلے کراچی میں اچھا خاصا کام تھا ان کا، آئزک کے بہت ہی قریبی اور خاص آدمی رہے ہیں یہ۔ اچھا پھر تو بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر، میں اکثر مسٹر آئزک سے مال لیتا رہا ہوں، اس بار بھی ہم انہی کے پاس گئے تھے مال لینے کے لیے، لیکن پتہ نہیں ان کے دشمن اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ ان کا سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے۔ ابھی چند ماہ پہلے جب میں آیا تھا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگلی بار میں انہیں دیکھ تک نہیں سکوں گا۔ راجر نے افسردگی سے کہا، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام ہی ایسا ہے، اس کاروبار میں کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کل بھی اپنی جگہ موجود ہوگا۔ تم شاید ابھی نئے ہو اس لائن میں، ورنہ ایسی بات نہ کہتے۔ اور یہ تمہاری ساتھی مس ہیلن انڈر ٹریننگ لگتی ہے مجھے۔ آپ خاصے تجربے کار آدمی لگتے ہیں مسٹر ہاشم خان، یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے مارکیٹ میں، اور مس ہیلن کا تو یہ پہلا ٹرپ ہے۔ تربیت تو 3 سال سے کی جا رہی تھی ان کی، یوں سمجھے تربیت کے بعد یہ آزمائشی دور شروع ہوا ہے ان کا۔ میرا بھی یہی خیال تھا ان کے بارے میں،
مرید کے کب پہنچے تھے تم دونوں ویسے؟ میں نے اچانک موضوع بدل کر سوال کیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہونے کے 15-20 منٹ پہلے ہی آئے تھے ہم یہاں۔ جاتے تو ہم سیدھے ولسن کیمیکلز فیکٹری پر ہی، لیکن یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں نا آپ کے ملک کے، بڑی شاہانہ طبیعت رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے کرایہ وصول کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی جب اور جہاں چاہتے ہیں پیسنجر کو گاڑی سے اتار دیتے ہیں۔ ہم جس ٹیکسی میں آئے تھے لاہور سے، اس کے ڈرائیور نے وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ اب اس کی گاڑی مزید چند گز بھی آگے نہیں جا سکتی کیونکہ انجن بہت گرم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے چند سیکنڈ میں انجن کو اور چلتے رہنے دیا تو اس میں آگ لگ جائے گی۔ مجبوراً ہم نے وہیں اتر کر اسے کرایے کی ادائیگی کر دی۔ کرایہ ملتے اس نے ایک اور شخص سے لاہور جانے کا کرایہ طے کیا اور اسے بٹھا کر فوراً ہی لاہور واپس چلا گیا۔ کتنی عجیب بات ہے، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا اور اسے چھپانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، راجر نے کہا۔ شرافت علی بولا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم گاڑی کی رفتار بڑھاؤ ہاشم خان، ہمیں شام تک واپس بھی آنا ہے، فاطمہ دشمنوں کے درمیان اکیلی ہے۔ میں نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور شام تک ہم ہر حالت میں واپس آ جائیں گے۔ میں ان دونوں کو لے کر سیدھا اپنی کوٹھی پہنچا، لیکن یہاں پہنچتے میں اور شرافت علی ایک ساتھ چوکے۔ میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑتی چلی گئی۔ کوٹھی کا مین گیٹ پوری طرح کھلا تھا اور گیٹ کے اندر ایک سیاہ رنگ کی سیڈان کار کھڑی تھی۔ شرافت نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ رہا تھا، وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کار کس کی ہے، کون ہے جو اس قیمتی کار میں میری کوٹھی پر آیا ہے، لیکن میں اسے کیا بتا سکتا تھا، وہ کار میں نے بھی پہلی مرتبہ ہی دیکھی تھی۔ میں نے گیٹ کے باہر ہی اپنی کار روک دی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کوٹھی کے اندر میرا انتظار کرنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے یا دشمن، لیکن میں کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، لہٰذا ہر قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر کے میں کار کو اندر لے گیا۔ کار کے اندر داخل ہوتے ہی کڑکدار آواز سنائی دی، بس غلام جیلانی، کار کو یہیں روک دو اور سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر کار سے باہر نکل آؤ۔ خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، تم لوگ چاروں طرف سے ہماری زد میں ہو اور تمہاری بہن اور ملازمین ہمارے قبضے میں ہیں۔ میں نے گردن موڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ میرا یار سارنگی نواز اللہ نواز خان اپنے ہاتھ میں پکڑے ریوالور مجھ پر تانے کھڑا حقارت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ تھوڑے فاصلے پر جان عالم بھی موجود تھا۔ ریوالور کا بوجھ اس نے بھی اٹھا رکھا تھا اپنے ہاتھ میں۔ میری کار کے پیچھے بھی 2 آدمی سٹینڈ گنیں سیدھی کیے کھڑے تھے۔ انہوں نے کار کے اندر آتے کھلا ہوا گیٹ بند کر دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وہاں گیٹ کھول کر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے شرافت علی کی طرف دیکھے بغیر اس سے کہا، لے پیارے، ہم تو خواہ جھک مارتے پھر رہے تھے، وہ تو خود ہی آ گیا یہاں جس کے لیے سارا لاہور چھان مارا ہم نے۔ اللہ نواز خان کڑک کر بولا، جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پہلے 2 گھنٹے انتظار کروایا ہے تم نے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آ رہا ہوں یار، ایسی بھی کیا جلدی ہے، 2 گھنٹے میں ہی بور ہو گئے تم۔ مجھے دیکھو، آج چوتھا دن ہے تم لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے، سارا لاہور الٹ پلٹ کرنے کے بعد ابھی سیدھا مرید کے سے چلا آ رہا ہوں میں۔ عقبی سیٹ سے ہیلن کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، یہ کون لوگ ہیں ہاشم خان، یہ گنیں انہوں نے کیوں اٹھا رکھی ہیں؟ میں نے اس کی طرف مڑے بغیر کہا، فکر نہ کرو ہیلن، یہ سب اپنے یار بیلی ہیں، ایسے ہی مذاق کے موڈ میں آ گئے اس وقت۔ میں نے یہ بات اردو میں کہی تھی اس سے، جو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ بولی، کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر پاؤں کار سے باہر رکھتے ہوئے شرافت سے کہا، یار شرافت علی، میری بات کا انگریزی میں ترجمہ کر کے سنا دو اس کو، اور ان دونوں کے ساتھ تو بھی باہر آ جا گاڑی سے، مہمانوں کی تواضع بھی تو کرنا ہے ابھی ہمیں۔ میرے کمرے میں قدم دھرتے مجھے ولسن کی آواز سنائی دی، اچھا تو آپ تشریف لے ہی آئے مسٹر جیلانی، آئیے، بڑا انتظار کرایا آپ نے ہمیں، میں تو اب نا امید ہونے لگا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، سگریٹ اس کے ہاتھ میں تھا اور عالیہ اور انور کمال اس کے سامنے فرش پر بندھے پڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی نظام الدین اور کبری مسکین صورت بنائے بیٹھے تھے، آنکھوں سے ان کی خوف جھانک رہا تھا۔ ارے یہ ان لوگوں کو کیوں باندھ کر ڈالا ہوا ہے بھائی، کچھ میزبانی کا موقع تو تم نے دیا ہوتا انہیں۔ میں نے آسیہ کے پاس بیٹھ کر اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ ولسن میری اس حرکت پر بری طرح بوکھلا اٹھا، ارے یہ کیا کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو گئے تم، الگ ہٹو اس کے پاس سے، نہیں تو میں گولی مار دوں گا، ہٹو جلدی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں نے کہا، او چھوڑو یار، ایسی بھی کیا ناراضگی، میں تو 4 دن سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تمہاری مغفرت کرانے کے خیال سے، اور تم ایسے کٹھور ہو کہ انہیں باندھ کر رکھا ہے تم نے۔ میرے اس بے تکلفانہ اور بے نیازانہ انداز نے ولسن کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہ ششو پنج میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں میری بات کا مطلب نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، میں نے آسیہ کو آزاد کر کے اس سے انور کمال کی رسیاں کھولنے کو کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران جان عالم اور اللہ نواز شرافت علی کے ساتھ راجر اور ہیلن کو لے کر وہاں آ چکے تھے، مگر یہاں کی صورتحال دیکھ کر وہ لوگ بھی حیران پریشان کھڑے تھے اور کبھی مجھے اور کبھی ولسن کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ولسن کی طرف بڑھتے ہوئے شرافت علی سے کہا، آیا شرافت، تو بھی مل لے اپنے اس یار ولسن سے، بڑا یار مار قسم کا آدمی ہے یہ، تو نے ایسی کتی شے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
میری یہ بات سن کر ولسن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور ریوالور مجھ پر تان کر گرجا. خبردار جیلانی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ. میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو گولی مارنے میں تکلف نہیں کروں گا میں. مجھے اپنی طلسمی انگوٹھی واپس مل چکی تھی، لہٰذا اس کے ریوالور کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہ تھی. البتہ یہ خدشہ ضرور تھا کہ ولسن یا اس کے چاروں آدمیوں میں سے کوئی میرے کسی ساتھی پر گولی نہ چلا دے، لیکن ایسے موقعوں پر رسک تو لینا ہی پڑتا ہے. میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے الجھے رہیں، کسی کا دھیان دوسری طرف نہ جا سکے، لہٰذا میں نے مسکراتے ہوئے ولسن کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، او چھوڑو یار، کیوں مذاق کرتے ہو خامخواہ؟ خالی ریوالور لے کر مجھے دھمکا رہے ہو. ولسن کا پارا ایک دم چڑھ گیا اور اس نے جھنجھلا کر ٹریگر دبا دیا. پھر یکے بعد دیگرے وہ ٹریگر کو دباتا ہی چلا گیا، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی. میں نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا تو خالی ریوالور لے کر میرے ساتھ مخول کر رہا ہے. چل چھوڑ، لا یہ مجھے دے دے. میں اس کے اس قدر قریب پہنچ چکا تھا کہ میں نے تیزی سے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا اور اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا دیا. میری اس حرکت پر اللہ نواز نے مجھے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، باس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ. اب اگر تم نے ان کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو گولی سے چھلنی کر دیا جائے گا تمہیں. ہماری اسٹینڈ گن اور ریوالور خالی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہاں مذاق کرنے آئے ہیں تم سے. تو چپ کر جاؤ سالے سارنگی نواز. ہتھیار چلانے اور سارنگی بجانے میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے. او بک نہیں ہوئے، تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ نواز تیش میں آ کر دھاڑا اور اپنا ریوالور سیدھا کر کے اس کا ٹریگر دبا دیا. اس کی حیرت اس سمے دیدنی تھی. وہ بار بار ٹریگر دباتا اور حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگتا. کئی بار کی ناکام کوشش کے بعد اس نے اسٹینڈ گن برداروں کی طرف مڑ کر کہا، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اڑا دو اس سالے کو گولیوں سے. ایک اسٹینڈ گن والے نے فوراً کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اللہ نواز؟ دیکھتے نہیں ہو یہ باس کے پاس ہی کھڑا ہے، اگر ہم نے اس وقت گولی چلائی تو وہ بہک کر باس کو بھی لگ سکتی ہے. یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ اس کی بات ختم ہوتے ایک طرف سے شرافت علی اور دوسری طرف سے انور کمال نے، جسے اتنی دیر میں آسیہ آزاد کر چکی تھی، دونوں اسٹینڈ گن والوں پر جست کر کے ایک ساتھ انہیں دبوچ لیا اور ساتھ لیے نیچے گر پڑے. عین اسی لمحے آسیہ بھی ہوا میں اچھل کر شکاری باز کی طرح جانے عالم پر جا پڑی. میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر چند لمحے کے لیے ولسن کی طرف سے غافل ہو گیا تھا. اس نے اس غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سنبھل کر میرے ہاتھ پر، جس میں اس کا ریوالور دبا ہوا تھا، زور کی لات ماری. اس اچانک اور زوردار ضرب سے میرے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا. دوسرے لمحے ولسن مجھ سے الجھ کر مجھے رگیدتا ہوا کچھ دور تک لے گیا. میں چونکہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا سنبھلنے کی کوشش کے باوجود پیچھے ہٹتا چلا گیا، مگر جلدی میرے قدم زمین پر جم گئے. میں نے قدم جماتے خوخار نظروں سے ولسن کو دیکھا. وہ بری طرح مجھ سے چمٹا ہوا تھا. میں نے اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بری طرح کمبل ہو گیا تھا. میری ہر کوشش کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر علیحدہ نہ ہوا، تو میں نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھوں سے اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے سر سے زوردار ٹکر اس کی ناک پہ دے ماری. وہ بری طرح بلبلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر پیچھے ہٹتا چلا گیا. اس کی ناک کا بانسا ٹوٹ گیا تھا شاید، اور خون تیزی سے بہہ کر اس کے ہاتھوں پر پھیلتا جا رہا تھا. میں نے ایک لمحے اس کا جائزہ لیا اور دوسرے لمحے آگے بڑھ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر انتہائی صورت کے ساتھ اس کی رگیں احساس مسل ڈالی. وہ ایک دم کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے آن گرا. میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش نہ کی اور پلٹ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو گیا. آسیہ، انور کمال اور شرافت علی اپنے اپنے حریفوں سے الجھے ہوئے تھے. اللہ نواز نے اپنا ریوالور پھینک کر اسٹینڈ گن اٹھا لی تھی اور اسے میری طرف کر کے اس کے ساتھ الجھا ہوا تھا. وہ شاید اپنے تینوں ساتھیوں کو نظر انداز کر کے میرے ہاتھوں سے ولسن کو بچانا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے مجھ پر اسٹینڈ گن تانی تھی. مگر اتنی دیر میں ولسن سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. راجر اور ہیلن سہمے ہوئے دروازے کے ساتھ دیوار سے چپکے کھڑے تھے. میں نے انہیں نظر انداز کر کے اللہ نواز کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے گرج کر کہا، یہ اسٹینڈ گن زمین پر ڈال دے اللہ نواز، تم لوگوں کا کھیل ختم ہو چکا ہے اب. اللہ نواز نے میری تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر اسٹینڈ گن کا ٹریگر دبا کر مجھ پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسٹینڈ گن تو میری انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کے زیر اثر آ چکی تھی. اللہ نواز چند لمحے فائر کرنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا، اور جب اس گن سے کسی بھی طرح گولی نہ نکل سکی تو اس نے جھنجھلاہٹ کے انداز میں اسٹینڈ گن مجھ پر پھینک مارنے کے لیے اوپر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن پھر فوراً ہی اپنا ارادہ ملتوی کر کے اسے مجھ پر پھینکنے کے بجائے نال سے پکڑ کر مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا. میں یہی سمجھا کہ وہ اسٹینڈ گن مجھ پر پھینک کر مارنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ میں اس کی زد سے بچنے کے لیے حرکت میں آ چکا تھا، لیکن اس نے اچانک ارادہ بدل کر گن سے مجھ پر حملہ کیا تو مجھے سنبھل کر اس کے حملے سے بچنے کی مہلت نہ مل سکی. میں نے بہت تیزی سے اسے جھکائی دے کر نکل جانے کی کوشش کی تھی اس کی زد سے. اس کے باوجود بھاری اسٹینڈ گن میری پشت پر پڑی اور میں لڑکھڑا کر منہ کے بل فرش پر جا گرا. پشت پر لگنے والی چوٹ خاصی شدید تھی، لیکن میرے پاس اس کی شدت کو سمجھنے اور چوٹ کا اندازہ لگانے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا.
لہٰذا موقع کی نزاکت کے پیش نظر میں نیچے گرتے ہی دائیں طرف لوٹ لگا کر اس کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ اللہ نواز نے میرے گرتے ہی دوسرا وار کیا تھا۔ اگر میں اس جگہ سے ہٹنے میں ایک پل کی بھی دیر لگاتا تو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نواز کا وہ وار خالی گیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرے وار کے لیے تیار ہوتا میں سنبھل چکا تھا۔ میری پشت میں اس وقت بہت ہی شدید قسم کی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ وقت اس تکلیف پر توجہ دینے کا نہیں تھا۔ وہ اسٹین گن کو دونوں ہاتھوں میں تولتا ہوا میرے سر پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ حرکت میں آتے میری ٹانگ چل گئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے پورے زور سے ایک ٹانگ سیدھی کر کے پنجے پر اپنا پورا زور سہار کے لٹ کی طرح اس کی ٹانگوں میں ٹانگ ماری تھی۔ اس طرح ٹانگ مارنے کا یہ خاص فن ہے جو مجھے گلزمان نے سکھایا تھا۔ یہ ضرب اتنی شدید اور بھرپور ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ٹانگ لگتے اللہ نواز یوں اچھل کر گرا جیسے اچانک اس کی ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ جیسے ہی نیچے گرا میں ایک دم اس کے اوپر جا پڑا اور پھرتی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر ہر احساس سے عاری کر دیا اسے۔ وہ اٹھنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن میرے رگے احساس کو ملتے ہی اس کی ساری جدوجہد ختم ہو گئی اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پھیلا کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ میری پشت بے انتہا تکلیف دے رہی تھی۔ اس تکلیف کا احساس مجھے اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا جب تک اللہ نواز سے مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ یہ خطرہ ٹلتے اس تکلیف کے احساس نے مجھے آن گھیرا۔ اب مجھے حرکت کرنا دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ میں بمشکل اللہ نواز سے پھسل کر نیچے اترا اور اس کے نزدیک پڑی ہوئی اسٹینڈ گن اٹھا کر دیوار کے سہارے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کھڑا ہوا۔ انور اور شرافت علی اپنے اپنے حریفوں کو بری طرح رگید کر مار رہے تھے، لیکن آسیہ جان عالم کے مقابلے میں بے بس دکھائی دے رہی تھی مجھے۔ وہ زمین پر اوندھی پڑی تھی اور جان عالم اس کی پشت پر چڑھا، اس کے بال پکڑ کر اس کا سر زور زور سے زمین سے ٹکرا رہا تھا۔ آسیہ کو اس عالم میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے جان عالم کو گولی مارنے کے لیے اسٹینڈ گن سیدھی کی، لیکن فوراً ہی مجھے خیال آ گیا یہ میرا اپنا گھر تھا، لاہور میں ہماری واحد پناہ گاہ۔ یہاں گولیاں چلتی اور ان کی آوازوں پر پولیس ادھر متوجہ ہو جاتی تو ہم فوری طور پر کسی دوسری جگہ منتقل بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور کی پولیس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میں لاہور واپس آ چکا ہوں تو ہمارے لیے آزادی کے ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا میں نے گولی مارنے کا ارادہ ترک کر کے ایک بار پھر اپنی تمام قوت کو مجتمع کیا، اپنے عضلات کو اکڑا کر تکلیف کے احساس کو ذہن سے جھٹکا اور اسٹین گن کو نال کی طرف سے تھام کر آگے بڑھ کے پوری قوت کے ساتھ جان عالم کی کن پٹی پر وار کر دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کی کن پٹی کی ہڈی ٹوٹ کر اندر گھس گئی اور وہ آسیہ کے اوپر سے اچھل کر الگ جا پڑا۔ اس کی کن پٹی سے سیاہی مائل گاڑھا گاڑھا خون پرنالے کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ کسی پتھر کے بے جان مجسمے کی طرح ساکت پڑا تھا۔ کن پٹی پر پڑنے والی ضرب نے اسے تڑپنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔